बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूँ राव मोहम्मद दराज। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर अल-बारवी साहब के साथ और इनकी लाइब्रेरी में आज हम लोग मौजूद हैं। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि रमज़ान में भी हम इनके साथ प्रोग्राम करते रहे शान रमज़ान के हवाले से, और बहुत ज़्यादा इन मुफ्ती साहब ने जो है हमारे इल्म में इजाफ़ा किया। मुख्तलिफ़ दोस्त और मुख्तलिफ़ भाई जो हैं हमारे, वो क्वेश्चंस भेजते थे हमें और हम इनसे उनका जवाब लेते थे। तो आज भी यानी कि हम लोग मौजूद हैं इनके पास, और हमारा आज मकसद यही है कि कुर्बानी के हवाले से इनसे बात करें। तो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कुर्बानी के बारे में कुरान मजीद हमें क्या अहकामात देता है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं लीड न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अहम मौजू का इंतखाब किया और मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला कई मकाम पर इरशाद फरमाते हैं जहाँ पे कुर्बानी का ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और अपने रब के लिए कुर्बानी करें। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लन यनाल अल्लाह लखूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा, कि अल्लाह को ना तुम्हारे खून की ज़रूरत है ना गोश्त को। अगर ये समझोगे कि खून बहा लोगे, अल्लाह को खून की ज़रूरत है, अल्लाह फरमाता है मुझे खून की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है, बल्कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी रज़ा के लिए जो है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरे नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए कौन जो है ना वो जानवर की कुर्बानी पेश करता है। हदीस पाक में इसकी बहुत ज़्यादा जो है फ़ज़ाइल मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, जब भी कोई ख़ास दिन आता, जुम्मतुल मुबारक का आ गया या ईद उल फ़ितर का आ गया या माह रमज़ान का आ गया या जुम्मतुल विदा का आ गया, तो हम अल्लाह के रसूल को इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह के रसूल से ज़रूर सवाल कर दे। आप फरमाते, जब ईद उल अज़हा का दिन है, मैं हजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आज के दिन सबसे अजीम तर अमल कौन सा है? आपने फरमाया कुर्बानी करना। तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मा उदाखी है, ये कुर्बानी है क्या? आपने फरमाया सुन्नतुन अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। फिर सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क़ालू फमा लना फ़ी हाज़ा, आका इसमें हमारे लिए कितना अजर है? सुन्नत तो इब्राहीम की है, लेकिन हमारे लिए कितना अजर है? आपने फरमाया बिकुल्लि शारतिन हसना, यानी कुर्बानी के जानवर पर जितने बाल हैं उन एक एक बाल के बदले में अल्लाह एक एक गुनाह माफ़ फरमाता है और एक एक नेकियां अता फरमाता है। और इसके साथ एक और भी हदीस है जिसमें बहुत ही बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुर्बानी का जानवर ख़रीदता है और उसे अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करता है, उसके खून का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरता कि अल्लाह पाक कुर्बानी करने वाले की बख्शिश का ऐलान फरमा देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि कुर्बानी जो है ये सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया पे फ़र्ज़ है या इससे पहले भी उम्मतें कुर्बानियाँ करती रहीं? इससे पहले भी उम्मत नबियों की उम्मत पर जो है ना कुर्बानी फ़र्ज़ थी, लेकिन उनकी कुर्बानी और हमारी कुर्बानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी नबी की उम्मत पर जब कुर्बानी फ़र्ज़ थी, हुक्म ये हुआ कि जानवर ख़रीदो और जानवर को एक पहाड़ पर या एक ऊंची जगह पर ले जाया जाए, वहाँ पे उस जानवर को जो है वो ज़िबा किया जाए, और फिर ज़िबा किया जाता, आसमान से जो बिजली आती उस जानवर को उचक लेती, तो समझा ये जाता कि अल्लाह पाक ने इसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। लेकिन आज उम्मत मुहम्मदी में ये है कि 10 ज़िलहज को नबी का उम्मती अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए और सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करने के लिए जानवर ज़िबा करता है। ये बात किसी को मालूम नहीं कि कुर्बानी हुई कि ना हुई। ये आपका मेरा कमाल नहीं है, या कुर्बानी करने वाले का कमाल नहीं है, ये सारा का सारा सदका है मेरे मुस्तफ़ा का। जब आप मेराज पे गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए हबीब आप मुझसे मांगे, जो मुझसे मांगेंगे मैं रब आपको अता करूँगा। तो मेरे नबी ने एक ही बात की थी, अल्लाह दुनिया में भी मेरे नबी मेरी उम्मत के ऐबों पर पर्दा रखना, क़यामत के दिन आखिरत में भी मेरी उम्मत की ऐबों पर पर्दा रखना। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी हवाले से बताएं, जैसे आपने ज़िक्र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनके क्या इरशादात हैं कुर्बानी के हवाले से?
کتب احادیث میں بہت سارا اس کا ذکر آیا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی عید کا دن ہوتا ہم سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور جب بھی کوئی خاص موقع ہوتا جیسے جمعۃ المبارک آ گیا یا عید الفطر کا دن آ گیا یا اور بھی کوئی عظیم دن آتا، ہم اس دن کے بارے میں حضور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول ہمیں جواب عطا فرماتے تھے۔ آپ فرماتے عید الاضحیٰ کے دن میں حضور کے دربار میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج کے دن سب سے عظیم تر عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کرنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فما لنا فی ھذا، آقا اس میں ہمارے لیے کتنا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اچھا مفتی اب بتائیے گا کہ قربانی کا جانور جو ہے یہ خود خریدنے میں جا کر خود خریدے انسان اس کی زیادہ فضیلت ہے، یا جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آن لائن قربانیاں ہو رہی ہیں، لوگوں نے مختلف سائٹس بنائی ہوئی ہیں، سٹورز جو بڑے بڑے انہوں نے سائٹس بنائی ہوئی ہیں کہ جی جانور کی بکنگ کروائیں اور قربانی کر کے وہ لوگ جو ہے گوشت جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں متعلقہ بندے کو، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بارے میں دیکھیں آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ آج کے دور میں آن لائن قربانیاں بھی کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو مالدار ہیں، امیر ہیں، اپنے نوکروں کو بھیج دیا جاؤ بھی قربانی کا جانور، اور بعض ایسے بھی ہیں بدبخت کہ جو جانور قربانی ہی نہیں کرتے، یا قربانی کرے تو قربانی کے جانور کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اچھا بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہ مجبور ہیں، دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ قربانی نہیں کرنے دیتے۔ اگر وہ پاکستان میں اپنے پیسے بھیج رہے ہیں، قربانی ہو رہی ہے، ان کے لیے مسئلہ الگ ہے، لیکن ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اسلامک ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں قربانی کرنے کی اجازت ہے، جانور خریدنے کی اجازت ہے، اس کے باوجود وہ اس امر میں جو ہے وہ سستی کرتے ہیں، انہیں شاید اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اور ارشاد فرمایا جب وہ گھر سے نکل کر آگے تاجر سے بات کرتا ہے، بحث کرتا ہے کہ اتنے کم کر دو یا اتنے میں دے دو، فرمایا ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر علماء کرام نے اس سے بھی زیادہ جو اس کے فضائل بیان کیے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جانور خرید لیتا ہے اور جانور خریدنے کے بعد جب اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لقمے کے بدلے میں اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس کے بارے میں اتنے علماء کرام نے فضائل بیان کیے، تو آج بھی امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے جو قربانی کر رہا ہے تاکہ وہ قربانی کا جانور خود خریدے اور اپنے ہاتھوں سے قربانی کے گوشت کو جو ہے وہ تقسیم فرمائے۔ جیسے کہ مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں گوشت کے بارے میں بھی، تو قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو صاحب نصاب قربانی تو کر رہا ہے لیکن اس کے پاس سارا سال جو ہے وہ گوشت وغیرہ نہیں پکتا، غریب ہے، محتاج ہے، اسے گوشت کی ضرورت ہے، یا اس کے عیال جو ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں، تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ اجازت رکھی ہے کہ وہ اپنے پاس جو ہے نا وہ گوشت رکھ سکتا ہے، وہ گوشت کے جو ہے وہ 3 حصے نہ کرے گا۔ لیکن افضل عمل یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھے گا، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھے گا، ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے رکھے گا۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سالوں سال جو ہے نا گوشت کو فریز کیا جاتا ہے، نہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ جو اپنے پاس رکھتے ہیں وہ غیر مستحق ہوتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا، تاکید فرمائی کہ وہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریبوں اور فقیروں کے لیے کرے۔ اس میں مفتی صاحب ایک اور میں کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ایک بڑا جانور لیتے ہیں قربانی کے لیے اور ایک چھوٹا یعنی کہ جانور لیتے ہیں یا 2 چھوٹے جانور لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے جو جانور کا گوشت ہے وہ تو تقسیم کر دیا جاتا ہے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، اور جو چھوٹا جانور ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہوتا ہے گوشت وہ اپنے پاس فریز کر لیتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے خود ہی یہ کھانا ہے۔ جی یہ بہت ہی جو ہے نا آپ نے ایک علمی جو ہے نا سوال کیا، اور علماء کرام فرماتے ہیں السوال نصف الجواب، فرمائے سوال جو ہے نا وہ آدھا جواب ہوتا ہے۔ کہ اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض عمراء لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کرنے کے لیے بڑا جانور خرید لیتے ہیں، اس میں انہوں نے 7 حصے رکھ دی اللہ کی رضا
کے لیے قربان کر دیا، لیکن اپنی ذات کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا جانور خرید لیا، اور چھوٹے جانور میں سے وہ کسی کو ایک گوشت کا لقمہ دینے کو تیار نہیں۔ اگر انہوں نے قربانی کر لی اور بڑے جانور میں ان کا حصہ تھا اور اس حصے کو تقسیم کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر چھوٹے جانور کی قربانی کی تھی اور قربانی واجب تھی اور قربانی کے لیے خریدا ہے، تو قربانی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گوشت کے 3 حصے ضرور کرے گا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں، ایک غریبوں اور فقیروں کے لیے رکھیں۔ جی تو ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی کے لیے آزاد ہونا، یعنی کہ غلام کے اوپر قربانی جو ہے واجب نہیں ہے، اس کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم کے لیے قربانی غیر مسلم پر جو ہے نا واجب نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے مقیم ہونا، مسافر پر جو ہے نا قربانی واجب نہیں۔ اور چوتھا جو ہے صاحب نصاب ہونا، اگر غیر صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح نصاب کی بات ہو رہی ہے، اسی پہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مرد اور عورت، ان کے اوپر نصاب کا حصہ کس طرح سے آتا ہے؟ کیونکہ اگر زیور کے مطابق ہے، سونے کے مطابق ہے، تو اس کی مالک جو ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے، مرد اس کا یعنی کہ مالک نہیں ہوتا، تو ان پہ کس طرح سے قربانی جو ہے وہ واجب؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور آج امت مسلمہ کو اس سوال کو سمجھنا چاہیے اور اس کے جواب کو جاننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاوند کہتا ہے یہ قربانی میری بیوی کی طرف سے ہے، یا بیوی کہتی ہے یہ خاوند کی طرف سے، یا باپ کہتا ہے یہ اولاد کی طرف سے، یا اولاد کہتی ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہے۔ اگر اولاد جو ہے صاحب نصاب ہے اور والدین اس کی طرف سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یا اولاد والدین کی طرف سے کر رہی ہے اور والدین صاحب نصاب ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا کہ باپ پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ اولاد کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، وہ اولاد جو صاحب نصاب نہیں، جن کے اوپر واجب نہیں، تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح رہا جو میاں بیوی کا مسئلہ، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کا سیکھنا ہر مسلمان، مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ تو ہر مسلمان عورت کے پاس دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسے قربانی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خاوند کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ کہتا ہے میں بیوی کی طرف سے کر رہا ہوں، یا بیوی کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہے تو وہ کہتی ہے میں خاوند کی طرف سے کر رہا ہوں، تو اسلام کہتا ہے ان دونوں میں سے کسی کی قربانی نہ ہوگی، جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے گا، قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ پھر رہی بات جو ہے نا زیورات کی، یا چاندی کی آپ لے لیں یا سونے کی لے لیں، اگر مرد نے اپنی بیوی کو زیورات کا مالک بنا دیا ہے اور وہ زیورات کی مالک ہے، اور زیورات کی مالیت جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، اور مالک عورت ہے، تو عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اسی طرح مرد جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اتنی مالیت وہ رکھتا ہے، تو مرد کے اوپر جو ہے نا قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز عید سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں، اپنے جانوروں کو گرا دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے جو ہے بڑی سخت تاکید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے 10,000 روپے کا جانور خریدا، 10,000 روپے کا بکرا خریدا، اور عید نماز پڑھی، عید نماز کا اس نے خطبہ سنا، عید نماز کے بعد اس نے 10,000 والا جانور ذبح کیا، اسلام کہتا ہے اس کی قربانی ہو گئی۔ اب دوسرا وہ آدمی ہے جس نے 2 لاکھ روپے کا بیل خریدا، عید نماز سے پہلے اس نے ذبح کیا، اسلام کہتا ہے اس کی قربانی نہ ہوئی۔ اب سائل وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی جانور خرید رہا ہے، یہ بھی جانور خرید رہا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرید رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، وہ بھی نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ بھی نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرق سارا کا سارا سنت رسول پر ہے، کہ قربانی کرنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، لیکن عید نماز پڑھنے کے بعد کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہے نا جلدی میں جو ہے عید نماز سے پہلے قربانی
کر دیتے ہیں. اگر ایسا کوئی آدمی 5 لاکھ روپے کا جانور بھی عید نماز سے پہلے جو ہے وہ ذبح کرے گا، اس کی قربانی نہ ہوگی، اسے قربانی دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اچھا مفتی صاحب، میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ جیسے اونٹ ہے اس کی عمر، گائے کی عمر اور بکرے وغیرہ کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کم سے کم جو ہے وہ 5 سال کا ہو. اسی طرح جو ہے نا گائے کے بارے میں علماء کرام فرماتے کم سے کم 2 سال کی ہو. اور بکرے کے بارے میں علماء فرماتے کم سے کم جو ہے وہ 1 سال کا ہو. لیکن دمبے کے بارے میں بعض علماء کرام کی یہ رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دمبا اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دکھنے میں وہ اتنا یعنی کہ تازہ ہو، اتنا دبلا ہو کہ وہ 1 سال کا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ ہمارے یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، تو اجتماعی قربانی میں جیسے 7 حصے ہیں اور اگر اس کے اندر ایک بھی کوئی ایسا شخص آ گیا ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے پہلے ماقبل میں یہ سوال پوچھا تھا کہ قربانی کا جانور خریدنا، میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر جو ہے وہ فرض ہے. اسی طرح ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے قربانی کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کے لیے جانور کیسا خریدنا چاہیے. اگر اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے کہ وہ اپنا اکیلے سے جانور خرید لے اور وہ کسی کے ساتھ شریک ہو رہا ہے 6ٹھے حصے میں یا 7ویں حصے میں، تو اس کے لیے یہ جاننا کم سے کم ضروری ہے کہ آیا جن 6 آدمیوں کے ساتھ، 7 آدمیوں کے ساتھ، 5 آدمیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی میں شریک ہو رہا ہوں، کیا ان کا مذہب کیا ہے، وہ کس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ کہیں قرآن کے خلاف تو نہیں، کہیں حضور کی حدیث کے خلاف تو نہیں. تو علماء کرام نے سخت تاکید فرمائی. وہ کہتے ہیں 7 آدمیوں میں سے اگر کوئی ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا یا احادیث کے خلاف ہوگا، اگر ایسا آدمی شریک ہو جائے تو قربانی کسی کی بھی ادا نہ ہوگی. یعنی کہ 7 لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی؟ 7 میں سے کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی اگر ایک جو ہے بد مذہب اس میں شریک ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے بتائیے گا جو قربانی کا جانور ہے اس کی جو کھال ہے اس کے متعلق جو ہے اسلام کیا کہتا ہے؟ قربانی کا جو جانور ہے اس کے کھال اور چمڑے کے بارے میں اور رسی کے بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے، اگر جس نے جو قربانی کی اللہ کی رضا کے لیے وہ خود اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز بنا لی ہے یا مسلح بنا لیا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، تو جائز ہے. لیکن آج کل جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کا جو کھال ہے، قربانی کا جو چمڑا ہے، وہ قصاب کو اجرت میں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں اس کی اجرت میں آپ نے یہ کھال مجھ سے لے لینی ہے. تو اسلام کہتا ہے یہ کھال اجرت میں دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھی حکم دیا تھا قربانی کا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے نا کھال اور چمڑے کو قصاب کو اجرت پر دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے محلے میں جہاں بھی ارد و نواح میں کوئی دینی مدرسہ ہے جس میں طلبات ہیں یا طلبہ وغیرہ ہیں جو مستحق ہیں، ان مستحق لوگوں تک جو ہے نا وہ چمڑا ان تک پہنچائے. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. جی ناظرین، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قربانی جو ہے وہ کسی مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ بالکل، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر واجب ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا، پھر اس کے جو ہے نا مرحوم کی طرف سے چاہے وہ اس کو جو ہے نا قربانی کر سکتا ہے. جیسے کہ عبادت کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت بدنی جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آپ نے تسبیح پڑھی ہے یا کوئی اور ذکر اذکار کیا اور اس کا اصالہ ثواب مرحوم کو کیا، یہ بھی جائز ہے. دوسرا ہے عبادت مالی، یعنی آپ نے مال کے ذریعے کسی فقیر کو دیا یا محتاج کو دیا یا قربانی کی، اور
قربانی کرنے کا اصال ثواب کسی مرحوم کو کیا یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا عبادت مرکب، یعنی کہ جس میں مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ حج ہے، حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے نا جسم کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس سے بھی انسان جو ہے نا وہ کسی مرحوم کو اصال ثواب کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو قربانی ہے اس کا تعلق عبادت مالی کے ساتھ ہے، تو مال دے کر اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدا اور اپنی قربانی بھی کر لی، اور وہ جانور خرید کر اللہ کی رضا کے لیے کسی مرحوم کو اصال ثواب کر دیجیے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو مفتی صاحب جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے ساتھ وہ عقیقہ وغیرہ کر دیتے ہیں، بالکل، اگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کے ساتھ اگر وہ عقیقہ کرتے ہیں تو وہ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں اور لڑکی کے لیے جو ہے وہ 1 حصہ۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی آپ قربانی کے حوالے سے اچھا سا میسج۔ میں یہی امت مسلمہ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ قربانی کریں، جن پہ واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے وہ قربانی کریں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن ہم علماء کرام فرماتے ہیں قربانی سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک قربانی کی وجہ سے مال میں جو ہے نا برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ کے سامنے مشہور مثال ہے، جیسے سیدنا امام زین العابدین، کربلا میں ایک آدمی جو تھے، تنہا تھے، آل رسول تھے، جو زندہ سلامت بچے، باقی سارے کے سارے حضور کے خاندان والے وہاں پہ شہید ہو گئے، تو امام زین العابدین اکیلے تھے، خاندان نے قربانی دی۔ آج آپ گلی میں دیکھیں آپ کو سادات ہی سادات نظر آئیں گے، اور یزید جو تھا اس نے کوئی بھی اللہ کے رضا کے لیے قربانی نہ دی، آپ کو آج یزید کی اولاد نظر نہیں آئے گی، جہاں دیکھیں گے امام حسن کی اولاد نظر آئے گی، امام حسین کی اولاد نظر آئے گی۔ اور دوسرے آپ دیکھ لیں یہ جو حلال جانور ہیں، جیسے بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، یا اونٹ ہو گیا، یا گائے ہو گئی، جب اس کی ہم قربانی کرتے اگلے سال اس سے بھی وافر مقدار پر ہمیں یہ جانور نظر آتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ لیں سور ہے، خنزیر ہے، جتنے بھی حرام جانور ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہم قربان نہیں کرتے، ان کی تعداد میں ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ تو جو چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو میں امت مسلمہ سے یہی عرض کروں گا، ایک تو وہ قربانی ضرور کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آپ قربانی کرتے، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہر سال اللہ کے رسول جو ہے وہ 2 مینڈے لیا کرتے تھے، اور جب آپ ان پہ چھری چلاتے تو یہ تکبیر پڑھتے، تکبیر کے بعد یہ کہتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور میرے وہ غریب امتی جو قربانی نہیں کر سکتے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اے اللہ میری قربانی ان کی طرف سے قبول فرما۔ تو جیسے نبی نے امت کے لیے قربانی کی ہے تو امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ پاک نے انہیں صاحب نصاب بنایا، اللہ پاک نے انہیں مالدار بنایا، تو ایک حصہ وہ اللہ کے لیے بھی رکھیں، ایک حصہ اپنے نبی کے لیے بھی رکھیں۔ یہ سنت حضرت علی کی بھی، حضرت علی ہر سال جو ہے وہ 2 جانور ذبح کر دے۔ کسی نے پوچھا مولا علی مرتضیٰ ہر سال 2 جانور کیوں ذبح کرتے ہو؟ آپ فرماتے اللہ کے نبی بھی 2 ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے ایک اپنی امت کے لیے، اس لیے میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 2 جانور ذبح کرتا ہوں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے نبی کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔